बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की बात के साथ फ़हीम फ़ारानी हाज़िर खिदमत, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और सब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से आप? बस ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बस तकरीबन। चलिए, अच्छी बात है। नाज़रीन, आज जिन मामलों पे बात करेंगे सबसे पहले आज पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज मुशीर ख़ारजा जनाब सरताज अज़ीज़ साहब ने खिताब किया और उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात की कि भारत की जानिब से जो आजकल इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज़ करने की बात की जा रही है, तो इसमें भारत को ये वाज़ेह रखना चाहिए कि पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी जो बात की वो बड़ी अहम थी और बड़ी उसको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी कि अगर भारत कोई ऐसी कोशिश करता है तो चीन जो है वो भारत का पानी रोकने का जवाब चीन को भी मिल जाएगा। तो क्या गालिबन पाकिस्तान और चीन कोई बैकडोर ऐसी पॉलिसी पे कारआमद हैं, अमल पैरा हैं कि जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि अगर भारत हमें इस किस्म की कोई परेशानी देता है पानी रोकने की सूरत में, तो चीन की जानिब से जो दरिया बह कर जाते हैं ब्रह्मपुत्रा भारत की जानिब जो बड़े अहम दरिया हैं, और भारत की जितना भी जो इरिगेशन सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं दरियाओं के पानी से चलता है, तो चीन उन दरियाओं को रोक के भारत को इसका जवाब दे सकता है हमारे बिहाफ पे। दूसरी तरफ सुषमा स्वराज जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो सेक्रेटरी जनरल कौंसिल का जो खिताब था उसमें उन्होंने वही अपना राग अलापा कश्मीर के टूट अंग होने का, जिसका पाकिस्तान की जो मुस्तकिल मंदूब हैं मलिहा लोधी अक़वाम मुत्तहिदा में, बड़ा ज़बरदस्त और काउंटर अटैक उन्होंने उस पर किया, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि भारत ने और भारत की वज़ीर ख़ारजा ने जो जनरल असम्बली है उसके मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को गलत अदाद शुमार दे के गुमराह करने की कोशिश की है। भारत अटूट अंग नहीं है, कश्मीर अटूट अंग नहीं है भारत का। अगर ऐसा है तो भारत की 6 लाख फ़ौज वहाँ पर क्या कर रही है? तो बड़ा अहम सवाल था जो मलिहा लोधी की जानिब से यूएनओ में उठाया गया। उसके साथ साथ जो दूसरा मौजू हमारे पास आज मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक धचका उनकी 30 सितंबर के जलसे के हवाले से, डायमंड मार्च के हवाले से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक एक करके एक के बाद दीगरे अपना पल्लू छुड़वा लिया, पहलू तही कर ली इस डायमंड मार्च में शरीक होने से। सबसे पहले तो ताहिर कादरी साहब जो थे वो लंदन रवाना हो गए थे। उसके बाद कल इमरान खान साहब की जानिब से एक बात की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था, सवाल किया गया उनसे कादरी साहब की बाबत, तो उन्होंने कहा मैं नहीं समझता कि वो कैसी नाराज़गी, वो क्यों नाराज़ है और क्यों नहीं शामिल होना चाहते। हमने तो एहतजाज करना है, कोई रिश्ता लेने तो नहीं जाना। हमने इस बात को काफ़ी सीरियसली लिया और नाराज़ भी हुई पाकिस्तान अवामी तहरीक इस पर, और इसका आज इजहार भी करते रहे पाकिस्तान अवामी तहरीक के मुख्तलिफ रहनुमा, और इसी बिना पे आज भी शामिल भी नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और दीगर जमातों ने भी शमूलियत से माजरत कर ली है और इमरान खान साहब सोलो फ्लाइट पर फिर इस दफ़ा नज़र आएंगे। दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर वजीहुद्दीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम और सीनियर रहनुमा थे, वो पार्टी से अलग हो चुके हैं, बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है, और ऐन मुमकिन है कि 30 सितंबर से पहले पहले जस्टिस वजीहुद्दीन साहब एक नई पार्टी का ऐलान कर दें। इस पर भी बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सुषमा स्वराज ने यूएनओ में वही एक भारत वाला राग अलापा अटूट अंग का, भारत अगर अटूट अंग कहता है यूएनओ में खड़े होकर कश्मीर को, तो ये तो यूएनओ की जो करारदादें हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है ना भारत की जानिब से। यूएनओ में करारदाद मौजूद है और फिर भारत अटूट अंग भी कह रहा है उसे। मसला ये है फ़हीम साहब कि हमने यूएनओ की कौन सी कदर की है। या तो ये होता ना कि हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ जो है वो साबित कदमी के साथ रखा जाता। मुख्तलिफ हुकूमतों में हमारे हुक्मरान जो थे वो कश्मीर के बारे में अपनी पॉलिसी तब्दील करते थे। सही। और कहीं ढीला हाथ, कहीं कोई ज़्यादा मामला कर लिया। लेकिन भारत ने तो बहरहाल कश्मीर के बारे में एक मुस्तकिल मौक़िफ़ रखा है। कश्मीर के तमाम सियासतदान जो हैं वो इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, खा वो हुकूमत में है, खा वो हिज़्ब इख्तिलाफ में। ठीक। तो मेरे ख्याल में देखिए मसला तो ये है कि नवाज शरीफ ने वहाँ तकरीर की, तो तकरीर तो अच्छी थी, मगर तकरीर से तकदीर तो नहीं बदलती। मसला ये है कि भाई नवाज शरीफ इस बात पर साबित कदम रहते हैं कि नहीं रहते।
آپ دیکھیں کہ بھارتی وزیر اعظم نے تو اس UNO کے اجلاس کو لفٹ ہی نہیں کرائی, ٹھیک ہے, وہ گیا ہی نہیں وہاں پر, تو سشما سوراج کو بھجوا دیا اس نے وہاں. لیکن ڈاکٹر صاحب مودی کا نہ جانا وہاں پہ یہ ایک منفی تاثر نہیں گیا بھارت کا UNO میں؟ نہیں, منفی تاثر کیا ہوتا ہے؟ UNO کیا بگاڑ لے گی مودی کا؟ UNO بھارت کے لیے کیا کر لے گی؟ اچھا دیکھیں نا, امریکہ بھی باوجود اس کے کہ پاکستان اس کا الہی تھا, سارا کچھ تھا, مگر وہ بھارت کے ساتھ ہے امریکہ. تو UN جو ہے وہ تو چند بڑی طاقتوں کی لونڈی ہے, بلکہ امریکہ کی لونڈی ہے. قراردادیں جو کشمیر کے بارے میں پاس کی گئی تھی ان کا کیا ہوا؟ لیکن جو قراردادیں امریکہ نے عراق کے لیے پاس کروائی تھیں ان پر عمل درآمد کر دیا. جو قراردادیں افغانستان کے لیے کرائی تھی ان پر عمل درآمد کرا دیا. ٹھیک, تو مطلب یہ ہے کہ طاقت, جب تک کسی آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کا سچ بھی جھوٹ ہے, اور اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو اس کا جھوٹ بھی سچ ہے. جیسے کر دھانے اسے کملے بھی سیانے. ٹھیک, تو طاقت کا معاملہ پریویل کرتا ہے پوری کائنات میں, کمزور کو کوئی ساتھ نہیں دیتا. آپ دیکھیں کہ پرندے موجود ہیں فضا میں, تو عقاب جو ہے اس کی بادشاہی ہے, چپٹنا پلٹنا, چپٹ کر پلٹنا. وہ کیا پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانا. تو ایک چڑیا جو ہے وہ کیا لہو گرم رکھے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی طاقت, ٹھیک, یہ ضروری نہیں ہے کہ طاقت کا استعمال منفی ہو. طاقت کا استعمال منفی نہیں ہونا چاہیے, مثبت ہونا چاہیے, مگر طاقت تو ہونی چاہیے. ٹھیک, بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے. طاقت, اختیار جو ہے وہ تو ہونا چاہیے. دیکھیں نا, ایک ہے اختیار, ایک ہے استعمال. استعمال ذہن میں منصفانہ ہونا چاہیے, لیکن اختیار تو ہو رہا آپ کے پاس. ٹھیک, بے اختیاری جو ہے وہ تو کوئی چیز نہیں ہے. بے اختیاری تو شاعروں کے لیے ہے کہ میں نے لگ گئی بے اختیاری, میں پایا ہے ایسی بات. ٹھیک ہے, کوئی ادھر گزرے ٹھوکر مار دے, ادھر گزرے ٹھوکر مار دے. ٹھیک, ٹھیک ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا اور یہ سارا معاملہ ہے, اس کے لیے طاقت کا استعمال جو ہے وہ آپ اس کا حل سمجھتے ہیں؟ نہیں, طاقت کا استعمال میں حل نہیں سمجھتا اس کا. میں نے تو استعمال کے لیے کہا کہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ منفی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, لیکن طاقت کا ہونا ضروری ہے. طاقت کا ہونا ضروری ہے کہ جب آپ کے مخالف کو معلوم ہو کہ اس کے پاس طاقت ہے, ٹھیک, تو پھر وہ ہوش و آواز کے ساتھ کام لے گا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ آپ کی جو بات ہے کہ اقوام متحدہ غیر مؤثر ہے اور لونڈی بن کے ایک طرح سے رہ گئی ہے, درست معلوم ہوتی ہے, کیونکہ آج سشما سوراج نے جو تقریر اپنی کی ہے, ٹوٹن قرار دیا. اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس کی ہیں یہ تو ان کا کھلا مذاق اڑایا گیا. اقوام متحدہ نے اس کو ڈسپیوٹڈ ایریا منظور کیا, مانا, اور پھر قراردادیں منظور کی تھی. بہرحال اچھا, میں ذرا ملیحہ لودھی صاحبہ کی بھی بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے اس پہ بھرپور جواب دیا, بھرپور نمائندگی کی پاکستان کی. ان کا جی کہ یہ انہوں نے غلط اعداد و شمار کی, جھوٹ کا پلندہ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے, اور جھوٹ جھوٹ ہی ہے. صدیوں بھی بولا جائے گا تو وہ جھوٹ ہی رہے گا. نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں طاقتور کا جھوٹ جو ہے وہ تو جھوٹ نہیں ہوتا. دیکھیں نا, آپ ایٹمی قوت ہیں جی, بہترین میزائل ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, بہترین فوج آپ کے پاس ہے, اور ان کی میزائل ٹیکنالوجی آپ سے کم تر ہے, ان کا ایٹم بم آپ سے کم تر ہے, ان کی فوج آپ سے کم تر ہے ایون. ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور کشمیر جو 70 سال میں اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آگے کیا حل ہو جائے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پالیسی پاکستان نے فرم رکھی ہوتی, ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے ہوتے, تو پھر کوئی بات تھی, پھر تو کچھ معاملہ تھا. گو مگو کی پالیسی, آپ کشمکش میں رہے, نیمے دروں نیمے بروں, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو اس طرح تو معاملے نہیں چلتے.
ٹھیک قومیں جو ہیں وہ اس طرح سروائیو نہیں کرتی ہیں جس طرح ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں, یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن جو ملیحہ لودھی صاحبہ کا وہاں پہ ان کی جو ڈیوٹی ہے, ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا اور پاکستان کے معاملات کے اوپر جو بات کی جاتی ہے ان کا جواب دینا, آپ سمجھتے ہیں کہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے آج اپنی وہ ڈیوٹی جو تھی وہ بھرپور طریقے سے انجام دی؟ ظاہر ہے وہ تو ہماری سفارتکار ہے, ہماری نمائندہ ہے, تو اس کو تو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے چلیں. ٹھیک ہے, لیکن جو سشما سوراج کی تقریر کا امپیکٹ ہے وہ تو بہرحال ہے. ٹھیک ہے چلیں. ملیحہ لودھی نے یہ بات یو این او کے پلیٹ فارم پر تو نہیں کی ہے؟ نہیں, یہ انہوں نے یو این او میں کی. نہیں, یو این او کے باہر کی ہوگی, وہاں پہ جواب دیا انہوں نے, یو این او میں اس کا مجھے نہیں معلوم, آپ کنفرم کریں. چل ٹھیک ہے, ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں مزید. لیکن تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, اور جو مشیر خارجہ سروس صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ہم کریں گے ڈسکشن, ڈاکٹر صاحب سے اس کا بھی تجزیہ لیں گے. پھر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج پارلیمنٹ میں مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز صاحب نے تقریر کی, اور بھارت کی جانب سے جو ہمیں اس وقت آبی جارحیت کی بات کر کے ڈرایا جا رہا ہے اس پہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بات کی, اس کا جواب دیا. ڈاکٹر صاحب, مشیر خارجہ صاحب کہتے ہیں کہ بھارت اگر ہمارا پانی روکتا ہے تو یہ اعلان جنگ تصور ہوگا. تو بھارت تو پانی پہلے بھی روک رہا ہے, ہمارا پانی چوری کر رہا ہے, تو بھارت اس کا مطلب پھر مشیر خارجہ کے بقول تو جنگ تو اس نے ہمارے خلاف چھیڑ رکھی ہے پہلے. نہیں, وہ اپنے آپ کو بڑا ملک سمجھتا ہے, طاقتور ملک سمجھتا ہے. پاکستان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے کوئی اس کی. لیکن اس خطے کے سارک ممالک جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے زیر نگی ہیں بھارت کے. ٹھیک ہے, اس میں نیپال ہے یا بھوٹان ہے یا مالدیپ ہے یا سری لنکا ہے. سری لنکا کو بھی پاکستان نے مدد کر کے کچھ اس کو کیا. ایک ملک پاکستان ہے جو ٹٹا ہوا ہے بھارت کے سامنے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو نیچے لگانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کر رہا ہے, اور اس میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ جس طرح کی یعنی پالیسی اختیار کرتے ہیں وہ تو بےغیرتی والی پالیسی ہے. صحیح. اپوزیشن نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی آج جو منظور بھی ہوئی بھارت کے خلاف, اس کی جو جارحیت ہے کشمیر میں اس کے خلاف, اور ایک یہ تجویز دی گئی کہ وزیر اعظم صاحب کی واپسی پہ ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے پارلیمنٹ کا, اور اس میں یہ بھرپور طریقے سے اس پہ بات کی جائے, یعنی اس مسئلے کو, اب اس ایشو کو کل نہ ہونے دیا جائے. چلیں دیکھتے ہیں, اگر کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ورنہ دیکھیں نا کہ شملہ معاہدہ کیا تھا بھٹو نے, تو کیا کیا اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے مسائل ہیں ان کو عالمی ہی نہیں رہنے دیا. ان کا یہ دونوں ملک آپس میں بات کر کے ان کو حل کریں. ٹھیک. تو اب بھی جب عالمی سطح پر اٹھاتے ہیں آپ کسی مسئلے کو تو بھارت کہتا ہے کہ بھئی یہ تو شملے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک. تو بھٹو جس نے 1000 سال جنگ کرنے کی بات کی تھی ہندوستان کے ساتھ, یہ ہمارے حکمرانوں کا یہ طریقہ کار ہے. ان کی اپنی سیاست ہے, ذاتی سیاست, قومی سیاست نہیں ہے, نہ ان کی پاکستانی سیاست. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, پانی کا چونکہ مسئلہ اس وقت تھوڑا سنگین ہے, اہم ہے, کیونکہ بھارت اگر اس میں چھیڑخانی کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے تھوڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اچھا, مشیر خارجہ صاحب آج کہتے ہیں کہ اگر بھارت پانی روکے گا تو چین کو بھی پانی روکنے کا جواز مل جائے گا. یہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی سخت وارننگ ہے بھارت کے. بات چھوٹی سی کیوں ہے؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک دھڑکا ہے جو بھارت کے لیے یعنی اہم ہے.
یعنی میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ کیا پاکستان اور چین پہلے ہی اس معاملے پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر چکے ہیں؟ بظاہر مشیر خارجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے لگتا ہے چین کو بھی پاکستان کے ساتھ بہت ناراضگی ہے کہ چین نے کئی معاملوں میں پاکستان کو کہا سٹینڈ لینے کے لیے، لیکن پاکستان نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. ٹھیک. تو یہ تو پانی کا جو معاملہ ہے یہ زیادہ بڑا جھگڑا ہے، زیادہ بڑا ایشو ہے. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو یہ جھگڑا تو ہوگا اور مودی کچھ کرے گا میرے خیال سے، کیونکہ مودی گجرات میں کر چکا ہے جو کچھ کیا اس نے، اور اب بھی وہ کچھ نہ کرے گا. تو کیا مطلب فلور آف دا ہاؤس پہ مشیر خارجہ صاحب اس بات کے ذریعے بھارت کو یہ جو ڈراوا دیا ہے کہ اگر آپ ہمارا پانی روکتے ہیں تو چین آپ کا پانی روک دے گا، یہ ڈراوا بھارت کے لیے، یہ تنبیہ بھارت کے لیے کافی ہے؟ چین نے خود بھی کہا ہے. جی مطلب کیا یہ بھارت کے لیے اتنا کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو سوچنا چاہیے اس موضوع پر. اور مشیر خارجہ نے جنگ کی بات کی ہے تو وہ اس میں سیریس ہیں، اگر تو پھر بھارت سوچے گا 1000 بھارت پر. ٹھیک ہے، کیونکہ اس مرتبہ جنگ سے جو نقصان ہوگا وہ بھارت کا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پہلے پچھلے پروگرامز میں بھی آپ کہتے رہے ہیں، اور اس وقت ایک اوور آل چیز جو نظر بھی آ رہی ہے کہ براہ راست جنگ یا کولڈ اسٹرائک ڈاکٹرائن یا ہاٹ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کے ذریعے تو بھارت کسی قسم کی کوئی مہم جوئی مول نہیں لے سکتا. میرا خیال ہے نہیں کرے گا بھارت. لیکن پانی والا چونکہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس کو بھارت اس میں شاید کچھ کر سکتا ہے. دیکھیں نا، بھارت کو تو کوئی نقصان نہیں ہے پانی کے روکنے سے، کہ پانی پہلے بھی آتا تھا پاکستان میں اور اب بھی آنا چاہیے. اس میں کیا پرابلم کیا ہے ہندوستان کو؟ دیکھیں نا، پانی روک کر کیا وہ پاکستان کو ریگستان بنانا چاہتا ہے؟ تو ریگستان بن جائے گا تو ہم ویسے ہی مر جائیں گے سسک کر. تو پھر مار کیوں نہ مریں؟ میدان میں کیوں نہ مریں؟ پھر ریگستان میں کیوں مریں؟ ٹھیک. پاکستان اس کے لیے تیار؟ میرے کو کاغذ ہی نہیں رکھے اس میں. پاکستان کیا اس کے لیے تیار ہے ڈاکٹر صاحب؟ بھارت جو اپنی آبی جارحیت پاکستان کے خلاف کرنا چاہتا ہے یا چھیڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے، اچھا اگلے موضوع کی جانب کچھ بڑھتے ہیں. بات کریں گے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف 30 سپتمبر کو اپنا ایک بڑا راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہے حکومت کے خلاف. پیناما لیکس کے حوالے سے جو پینڈورا باکس کھلا، جس میں کرپشن حکمرانوں کی بے نقاب ہوئی، اور اس کرپشن کو عمران خان صاحب کسی طور بھی جانے نہیں دینا چاہتے. اس پہ بات کرنی ہے مجھے اب اس ایشو پر. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی مسائل ہیں، جن میں سر فہرست جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب کا پارٹی سے چلے جانا ہے، پارٹی کو چھوڑ کے، اور ممکنہ طور پہ 30 ستمبر سے پہلے ایک نئی پارٹی کا وجود میں آنے کی جو باتیں ہیں وہ بھی اس حوالے سے سنائی جا رہی ہیں. اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے، تجزیہ لیں گے. ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ونس اگین بات کچھ کرنی ہے میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. 30 ستمبر قریب آ رہی ہے اور اس حوالے سے جو ٹیمپو ہے وہ بڑھ رہا ہے پولیٹیکلی. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو اس مارچ کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اور اس مارچ کو لیڈ جس نے کرنا ہے، اس مارچ کی جس نے شروعات کی، ابتدا کی، وہ تھوڑی اس کے لیے مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کے چیئرمین، ان کے لیڈرز اور ان کے ووٹرز اور سپورٹرز جو ہیں وہ اس مارچ کو لے کے بہت پرعزم ہیں، اور یہ ارادہ رکھتے ہیں بڑا پکا کہ جب تک اس کے نتائج نہیں نکلیں گے، یعنی حکمران جب تک پیناما لیکس میں جن کے نام آئے ان کے خلاف تحقیقات، اور ان تحقیقات میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کے خلاف تحقیقات جب تک شروع نہیں ہو جاتی تب تک وہ اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے. اور اسی سلسلے میں یہ رائمنڈ مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب یہ مارچ آگے دھرنے کی صورت اختیار کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اور لائے عمل ہے
یہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک واضح نہیں کیا، اس حوالے سے ابھی تک بات نہیں کی، لیکن شنید یہی ہے اور ارادہ یہی ظاہر کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ مارچ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت وقت اس پہ کیا رسپونڈ کرتی ہے، کیا جواب دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ مارچ کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ جو مشکلات اب تحریک انصاف کی اس میں ہیں اس پہ تھوڑی سی بات اب ہمیں کرنی ہے، اور سب پہلی مشکل تو یہ تحریک انصاف کے لیے آج ہوئی کہ تمام جماعتوں نے جو سب عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں اور بھرپور تعاون کا یقین دلاتی تھیں، اور پیناما لیکس میں انہوں نے خوب عمران خان صاحب کو بھرپور تعاون دیا بھی اور یقین بھی دلایا، لیکن اب جب فائنل راؤنڈ کی باری آئی تو سب ایک ایک کر کے پیچھے ہو گئے۔ آج پیپلز پارٹی نے بھی حتمی طور پہ انکار کر دیا اس مارچ میں شامل ہونے سے، کاف لیگ جو کہ حکومت وقت کی ایک سخت حریف ہے اس نے بھی انکار کر دیا، قادری صاحب تو پہلے انکار کر چکے ہیں، اب رہ گئے میدان میں اکیلے عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ عمران اور شیخ رشید کا اس دوڑ میں مقابلہ ہو جانا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انتہائی اقدام جو ہے وہ بے معنی ہے، ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کیوں مارچ کرتے ہیں ادھر، وہ ہے وہ مارچ کیا سیاسی ہے؟ ٹھیک، یہ تو غیر سیاسی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر دوسری جماعتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کاف لیگ بھی ہٹ گئی، جی کاف لیگ بھی پیچھے ہوگی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ کاف لیگ حکومت پہ سخت تنقید کرتی ہے اور حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ یہ بناتی ہے۔ رائل مارچ ہے۔ جی رائل مارچ کے لیے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کل جو بات کی تھی، آپ بھی اس کانفرنس میں جو عمران خان صاحب نے بلوائی تھی سینئر صحافیوں کے اس میں شامل تھے، بعد میں خان صاحب نے میڈیا سے جب بات کی تو اس میں انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جب ان سے سوال کیا گیا قادری صاحب کے حوالے سے کہ جو پاکستان عوامی تحریک ہے وہ ناراض ہیں آپ سے، قادری صاحب وہ شامل نہیں ہو رہے، عمران خان صاحب تھوڑا غصہ ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ناراضگی کیسی، ہم نے تو کرپشن کے خلاف احتجاج کرنا ہے، کوئی رشتہ لینے تو نہیں جانا۔ اب دیکھ رہے یہ لینگویج کیا ہے، اس کا پاکستان عوامی تحریک نے شدید غصہ پایا جاتا ہے اس بات پہ اور برا منایا گیا ہے، اور اسی بات پہ عوامی تحریک نے باقاعدہ اس مارچ میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا اس میں وفد بھی نہیں بھیج رہے، علامتی شرکت بھی نہیں کر رہے۔ باقی پارٹی جماعت اسلامی وفد بھیجے گی، پیپلز پارٹی وفد بھیجے گی، علامتی شرکت وہ کریں گی تمام جماعتیں، لیکن عوامی تحریک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اب اس میں علامتی شرکت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے۔ اب عوامی تحریک قادری صاحب پچھلا جو دھرنا تھا اس میں بڑے ساتھ رہے تھے، دونوں آمنے سامنے بیٹھے رہے، ملتے بھی رہے، ایک چلے ماحول تو بہرحال بنا رہا تھا، لیکن اب اگر عوامی تحریک علامتی شرکت بھی نہیں کرتی تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہرحال دھچکا ہے اگر وہ اس کو سمجھیں تو؟ نہیں دیکھنا جی کہ دھرنا کیا تھا عمران خان، کیا نتیجہ نکلا اس کا، تو عمران خان کے لیے کیا چیز دھچکا ہوگی؟ اچھا، یہ تو میرے خیال ہے ڈٹائی کے کسی بہت بلند مقام پر فائز ہے یہ بندہ۔ نہیں، خان صاحب یہ کہتے تھے پیناما لیکس کے منظر عام پہ آنے کے بعد کہ تمام جماعتیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کا جو احتجاج ہے وہ اس میں شامل ہوگی۔ آج بھی بلکہ ان کی بات یہی تھی کہ تمام ان کی جماعتیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کرپشن پہ ان کے موقف کی حامی ہیں، تو پھر شامل کیوں نہیں ہو رہی مارچ میں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جس کو خان صاحب ایڈریس نہیں کرتے۔ اگر جماعتیں کریڈٹ تو عمران خان کا ہوگا، اگر جماعتیں شامل بھی ہوتی ہیں تو کریڈٹ تو عمران خان کا ہوگا۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی شامل تو نہیں ہو رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس مارچ میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں بلاول صاحب، اور لیکن جو اختیارات ہیں جن کے پاس وہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی اس مارچ میں شامل ہو، اور بلاول بھٹو لندن بھی گئے ہیں رابطہ کرنے، مشاورت کرنے کہ شاید اجازت مل جائے۔ بلاول یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مارچ میں شریک ہوں، لیکن ابھی تک ان کو اجازت نہیں ملی اس کے لیے غالباً۔ اب اگر پیپلز پارٹی، چلے ہم ایک سپوزیشن کر لیتے ہیں، پیپلز پارٹی کل کو اس مارچ کا حصہ بن بھی جاتی ہے، اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور کتنا والیوم بڑھ سکتا ہے اس مارچ کا، کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
بلاول کے شامل ہونا جی اگر بفرض محال پیپلز پارٹی شامل ہو جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ تو اس کا تو اثر تو ہوگا ظاہر ہے. پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے مگر اب وہ سندھ تک مرکوز ہو کے رہ گئی. ایگزیکٹلی. اور یہ مارچ پنجاب میں ہو رہا ہے اور پنجاب میں ابھی جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی یا تو ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں یا وہ چند سو ووٹ لے پائے ہیں بس. تو ایسے میں پیپلز پارٹی کے لیے یہ توقع رکھنا کہ مارچ میں شمولیت سے کوئی والیوم بڑھ سکتا ہے مارچ کا، کیا درست ہوگا یہ توقع کرنا پیپلز پارٹی سے؟ اس بارے میں تو عمران خان کی اڑدھرمی ہے جو وہ کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا اور جو جماعتوں کا موقف ہے اس کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ عمران خان کا ہی موقف چلے گا، عمران خان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہوگی تو باقی تو شامل پا جائیں. ٹھیک چل. اچھا دوسرا تحریک انصاف کے لیے جو سیٹ بیک رہا، جسٹس وجیہ الدین نے ریزائن کر دیا پارٹی سے. 30 ستمبر بڑا اہم موقع تھا پارٹی کے لیے. اس سے پہلے چند دن پہلے نام اللہ نیازی بھی چلے گئے تھے پارٹی سے. اب سیف اللہ نیازی سوری. اور آج یہ پرسوں وجیہ الدین صاحب نے بھی ریزائن کر دیا اور یہ توقعات ہیں کہ وہ 30 ستمبر سے پہلے یعنی کل یا پرسوں شاید وجیہ الدین صاحب ایک نئی نظریاتی جماعت کا اعلان کر سکتے ہیں. اب وجیہ الدین صاحب اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جو پارٹی نے ان کو عہدہ دے رکھا تھا الیکشن کمشنر کا، اس سے انہوں نے ریزائن کیا تھا پارٹی میں موجود جو قبضہ مافیا ہے ان کے خلاف. اور اس دفعہ تو انہوں نے اسی مافیا کو لیتے ہوئے اس کی وجہ سے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. یہ پارٹی کے لیے کوئی اثر رکھتی ہے، کوئی معنی رکھتی ہے یہ چیز وجیہ الدین صاحب جیسے شخص کا چلے جانا پارٹی سے؟ ظاہر ہے بالکل، کیونکہ وجیہ الدین جب آئے تھے پارٹی میں تحریک میں تو بڑا جشن منایا گیا تھا اور بڑا ویلکم کیا گیا تھا، کیونکہ ایک کریڈیبلٹی تو وجیہ الدین کی ہے نا، ایک ان کا مقام بھی ہے، شخصیت بھی ہے، تو ان کا آنا بھی امپورٹنس تھی، ایک ان کا جانا بھی غیر اہم نہیں ہوگا اور بڑا سیٹ بیک ہوگا تحریک انصاف کے لیے. لیکن تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں کسی بھی بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. اچھا پارٹی کے کچھ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ایم پی ایم این ایز وہ پارٹی سے ناراض ہیں، الگ ہوئے ہیں. ابھی پیچھے خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں وہ، اور شکوہ کو نہ بھی ہیں کہ عمران خان انہیں ٹائم نہیں دے رہے. ایسے میں وجیہ الدین جیسا بندہ ایک نئی جماعت کا اعلان کر دیتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک موٹیویشن کا باعث ہوگا. تو پارٹی تو شدید مشکلات میں گر جائے گی. یا آپ سمجھتے ہیں کہ جن دو لوگوں کو اس وقت ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے مارچ کو کامیاب بنانے کی، علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، ان کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلے گا؟ پیسہ لگانے میں تو علیم خان، جہانگیر خان بہت بہتر آدمی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو اس کو میں زیادہ سیریسلی نہیں لیتا. پارٹی بھی تو پیسے سے چلتی ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں ٹھیک ہے، پیسہ لگائیں اور مارچ کریں. میں بھی مارچ میں شریک ہوتا ہوں، مجھے بھی کچھ پیسے دیں. ٹھیک. اچھا تحریک انصاف نے آج بھی ایک وارننگ جاری کی ہے حکومت کے لیے کہ حکومت اگر تو مناسب روش رکھے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ خان صاحب کے الفاظ میں کوٹ کرنے لگا ہوں کہ میرے جو کارکنان ہیں ان کی تیاری بھرپور ہے. تو کیا تیاری، ایسی کیا نوبت آن پڑی اور ایسی کون سی تیاریاں ہیں جو پہلے سے ہی کر لی گئی ہیں؟ مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ خدا نخواستہ اس کی کوئی نوبت ہے. حکومت کو ہمارا تو مشورہ ہے حکومت کے لیے کہ حکومت ان کو جو یہ چاہتے ہیں ان کا آئینی حق ہے وہ کرنے دیں، لیکن اس طرح کی بات پہلے ہی کر دینا کہ میرے کارکنان تیار ہیں اور وہ بھرپور تیاری میں ہیں اور پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ کیا مناسب بات ہے؟ نہیں، مناسب بات تو کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، حماقتیں تو عمران خان نے کی کہ 11 میں جو اس کی پوزیشن تھی اس کو اس نے خود اضاء کر دیا. اب یہ مارچ جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس سے عمران خان کی عزت میں کمی آئے گی، اضافہ نہیں ہوگا. یہ میری رائے. یعنی آپ مارچ کی کامیابی کے امکانات آپ کو کم نظر آتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا مارچ، پہلی بات تو یہ نا کہ کسی کے گھر کی طرف مارچ کرنا، ٹھیک ہے وہ بھی بہرحال
ہماری جو مشرقی تہذیب ہے اس کے حوالے سے بہتر نہیں ہے. لیکن اب تو انہوں نے اپنا وینیو بھی بدل لیا, تو وہ اڈا پلاٹ پہ کر رہے ہیں اپنا جلسہ, کہہ رہے ہیں ہم نے رائمنڈ کا گھیراؤ, ہم نے جاتی عمرہ جو ان کا ہے شریف خاندان کی رہائش کا, ہم اس کے باہر جمع نہیں ہو رہے, ہم اس کا گھیراؤ نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں نا, پہلے تو یہ بات کی جاتی عمرہ اور رائمنڈ جانے کی, تو اس کے بعد جب رد عمل آیا تو یہ تبدیل کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب, جاتی عمرہ نہیں تو آتی عمرہ میں کر لیں. خان صاحب نے اپنی باتوں سے, اپنی تقاریر سے اپنے کارکنوں کو بڑا موٹیویٹ وہ کرتے ہیں اور موٹیویٹڈ رکھتے ہیں. اڈا پلاٹ سے ان کے کارکنان کسی قسم کی کوئی مزید ایسی حرکت نہیں کریں گے جو ہم نے 2014 میں دیکھی, پی ٹی وی پہ حملہ, پارلیمنٹ پہ حملہ. خان صاحب اپنے کارکنان وہاں پہ کنٹرول کر لیں گے؟ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ماپ کو کنٹرول کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی وہ نہیں کر سکے. لیکن خان صاحب نے آج یقین یہ ضرور دلایا کہ یہ پرامن ریلی ہوگی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقین پہلے بھی دلا چکے ہیں. جی ہم نے خواتین بلائی ہیں اور یہ اس چیز کی نشانی ہے, علامت. اور خواتین جو ہیں وہ ہمیشہ ممبران کے جلسے میں اور اس طرح کے مارچ میں ذلیل ہوئی ہیں اور تماشا بنی ہمیشہ. آپ کو معلوم ہے اس بات؟ ٹھیک. صرف یہ ایک جماعت ہے کہ جس کے جلسوں اور جلوسوں میں عورتیں جو ہیں وہ ذلیل ہوتی ہیں, اور وہ آتی بھی نکھر کر اور بکر کر. ٹھیک ہے, یعنی عمران خان صاحب کے یہ رائمنڈ مارچ کے کامیابی کے امکانات کم ہیں, تو اس کا مطلب تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان سے کرپشن کا ختم ہونا اور کرپٹ لوگوں کا بے نقاب ہونے کے باوجود پکڑے نہ جانا, یہ سسٹم پھر جوں کا توں چلتا رہے گا؟ بالکل چلتا رہے گا. تو لوگ سب اسی سسٹم کے تو خلاف ہیں. کہتا ہوں کہ عمران خان نے اب تک اس کو 15-20 برس ہو گئے سیاست میں, کیا کر لیا اس نے؟ کرپشن میں کسی طرح کی کمی کا کوئی تو یعنی ثبوت ہونا. کیا کے پی کے آئی کو جنت بنا دیا انہوں نے؟ اور جگہ پر کے پی کے کی تعریفیں کرتے ہیں, کیا ہے؟ ٹھیک. تو خان صاحب اسی مطلب بات تو وہ کرپشن کے خلاف بہرحال کرتے ہیں اور کرپشن کو ختم کرنے کی کرتے ہیں. کے پی کے میں تو ان کے اپنے لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہم ابھی کامیاب نہیں ہو پائے, ہم وہ ایگزامپلز سیٹ نہیں کر پائے جو ہم چاہتے تھے یا جو ہم کر سکتے تھے. پاکستان میں کیسے کریں گے بھائی؟ پاکستان میں کیسے کریں گے؟ خود عمران خان کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جو کرپشن کا باقاعدہ ایک سمبل ہے. جہانگیر ترین کون ہے؟ نون لیگ کے وزیر ہے. پرویز خٹک کون ہے؟ پیپل پارٹی کا وزیر ہے. علیم خان کون ہے؟ کاف لیگ کا وزیر ہے. چلے اس میں تو ساری پارٹیوں کے وزیر آ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, سڑکوں پہ آنا, احتجاج کرنا, کسی کے گھر کی طرف مارچ کرنا, جلسہ, یہ انتہائی قدم ہوتا ہے. عمران خان جب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہیں کسی ادارے نے ان کو انصاف نہیں دیا, پارلیمنٹ نے ان کو انصاف نہیں دیا, اسمبلی میں ان کی بات نہیں سنی گئی, عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی, کوئی ادارہ پیناما لیکس کے اوپر تحقیقات کے لیے تیار نہیں ہے, تو ایسے میں پھر وہ مارچ نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ سوال ایک اٹھاتے ہیں عمران خان صاحب, اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ ویلڈ سوال اٹھاتے ہیں. پھر وہ کیا کریں اگر ان کو کوئی ادارہ انصاف نہیں دیتا؟ تو نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ادارہ کیوں انصاف نہیں دیتا, تو اداروں کے لیے کچھ کرے نا. یعنی آپ نے خان صاحب کے لیے ایک مزید اہم سوال اٹھا دیا کہ انہوں نے بطور پارلیمنٹیرین انہوں نے اور ان کی جماعت نے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے, چلیں اسی ایک اہم سوال پہ آج کا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ سوال آنے والے پروگرامز میں اٹھائیں گے اور اس پہ مزید بات بھی کریں گے کہ عمران خان صاحب نے وہ بات کرتے ہیں کہ اداروں نے انہیں انصاف نہیں دیا, لیکن آج ڈاکٹر صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھا دیا کہ انہوں نے بحیثیت ممبر اسمبلی اور ان کی جماعت نے بطور پارلیمنٹیرین پارٹی اداروں کی مضبوطی کے لیے کیا کیا. اس پہ بات کرتے رہیں گے آنے والے پروگرامز میں بھی. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.